औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान से बेजारी और जंग की तैयारी की आज बात होगी इंशाअल्लाह। शैतानी वसवसे और शैतान के हाथों जो हम परेशान हो रहे हैं उसके बारे में बात की जाएगी। आठ नौ पॉइंट जो है ना वो डिस्कस किए जाएंगे। आम जो शैतानी वसवसे हैं वो टैकल किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे, उनको डिलीट किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो सबसे पहले नंबर पर सूरत अल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक हमें फ़ैसला करना चाहिए दुनिया और आखरत का, दुनिया का मामला भी और आखरत का मामला भी सूरत अल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। उसके बाद सूरत तहरीम आयत नंबर 6 के मुताबिक भी फ़ैसला करना चाहिए, सूरत तहरीम आयत नंबर 6 के मुताबिक। तो आज हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे शैतानी वसवसों के बारे में। शैतानी वसवसे क्या हैं कि शैतानी वसवसे ये हैं कि सर जब हम किसी को दावत देते हैं तो वो आगे से जवाब क्या आता है, जो शैतान के एजेंट बन गए हैं, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। तो वो शैतानी वसवसे हम आज इंशाअल्लाह डिलीट करेंगे। तो ये देखें कि जब हम किसी को दावत देते हैं तो आगे से जवाब क्या आता है कि भाई आप ऐसे नेक अमल करो कि आपको खुद ब खुद देख कर हम आपके पीछे आएँ, आपको हम देख कर आपके पीछे आएँ। यानी जब हम किसी को नमाज की दावत देते हैं तो वो आगे से जवाब दे रहे हैं कि सर आप मौलवी साहब आप ऐसे अच्छे अमल करें कि आपको हम देख कर आपके पीछे नमाज के लिए आएँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जवाब बनता है इसका। ये जवाब बनता है कि हम इंशाअल्लाह जाएंगे। यानी कि उनका कहने का मकसद ये है कि आप जाएं, हम नहीं जाएंगे। अंडरस्टूड तो यही है ना, इनकार तो कोई भी नहीं करता नमाज का, ये सबको पता है, सब मुसलमानों को पता है, इनकार तो कोई भी नहीं करता। तो उसके अलावा एक और पॉइंट है कि हम अपने भाइयों को दावत देते हैं तो वो आगे से क्या कह रहे हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाएगा तो हम जाएंगे, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाएगा तो हम जाएंगे। यानी आपको सीधा रास्ता मिल गया तो हमारे लिए दुआ करना, हमें भी अल्लाह सीधा रास्ता दिखा देगा तो हम भी चले जाएंगे। ये दूसरा वसवसा है। अच्छा ये देखें, चेक करें कि मैं उनको अपने भाइयों को बोलता हूँ भाई आप ऐसा करें कि भाई आप घर बैठ जाएं, आप घर बैठ जाएं और अपने सुपरवाइज़र को बोलें कि भाई मैंने आज नहीं आना काम पर और मेरी जो ड्यूटी है ना वो लिख दें, मेरी ड्यूटी वो लिख दें, मैंने आज काम पर नहीं आना। तो वो बोलेगा भाई आज काम ही नहीं आपने करना तो ड्यूटी किस बात की, ये हाज़िरी किस बात की लगाए हम। तो इसी तरह देखें कि दुनिया के मामले में ये कानून नहीं चलेगा तो आखिरत के मामले में भी चेक करना चाहिए कि अल्लाह तो कह रहा है कि मैं तो सीधा रास्ता आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद नहीं आना चाहते, आप खुद नहीं आना चाहते। तो ये दूसरा वार है शैतान का, भाई अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाएगा तो हम चले जाएंगे। भाई सीधा रास्ता तो अल्लाह दिखा रहा है ना। सूरत अल रूम आयत नंबर 31 में अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि नमाज कायम करो मुशरक न बनो। सूरत अल रूम आयत नंबर 31, नमाज कायम करो मुशरक ना बनो। तो अल्लाह तो बता रहा है, अल्लाह तो आपको बुला रहा है, अल्लाह तो सीधे रास्ते की बात आपको बता रहा है, भाई ये सीधा रास्ता है, नमाज कायम करो। उसके अलावा एक और इसके साथ मिलता जुलता है कि अल्लाह हमें हदायत देगा। भाई अल्लाह आपको कैसे हदायत देगा कि खुद नहीं लेना चाह रहे, अल्लाह आपको कैसे हदायत देगा कि आप खुद नहीं लेना चाह रहे। यानी वो आगे से जवाब दे रहे हैं, हम नमाज के लिए बोल रहे हैं तो आगे जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह हमें हदायत देगा तो हम चले जाएंगे नमाज के लिए। तो इसी तरह फिर वही मिसाल फिट कर लें कि जो काम करने की बारी आती है, दुनिया के काम करने की बारी आती है,
اس کے بارے میں تو ہم آئیں گے فزیکلی کام کریں گے تو پھر ہی ہمیں کوئی پیسہ ملے گا نا، پھر ہی ہماری حاضری لگے گی، پھر ہمیں کوئی دنیا کا مال ملے گا۔ تو جب ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ جائیں گے تو کیسے دنیا کا مال ملے گا؟ اسی طرح عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ تو ہم اٹھ کر جائیں گے تو ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا نا۔ تو اسی طرح سورۃ بقرہ آیت نمبر 153 کے مطابق اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 کے مطابق صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اچھا، اب اس صورت کے مطابق کیا ہم یا المدد نماز کہیں گے؟ نہیں، یعنی کہ کوئی بھی ہمیں تنگی تکلیف مشکل پریشانی آئے گی تو ہم اس صورت کے مطابق ہم جو ہے نا وہ صبر کریں گے پہلے نمبر پر، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو دعا کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ المدد یا نماز نہیں۔ تو اس کے علاوہ چیک کریں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے نا قرآن کی، قرآن حدیث کی ڈسکس کرنی چاہیے، قرآن اور حدیث کی ڈسکس کرنی چاہیے نا، نہ کہ سیاسی باتیں، نہ کہ کرکٹ کی باتیں، یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے بھائی جان۔ سیاسی باتیں ہونی چاہیے یا رمضان اللہ کے قرآن اور دین کی باتیں ہونی چاہیے؟ سر میچ کی باتیں ہو رہی ہیں رمضان میں، سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں، اول فول بولا جا رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، تو ہم اپنے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، ہم اللہ کے نزدیک جائیں۔ اس رمضان میں رمضان کے متعلقہ وہ حدیث بھی فٹ ہوتی ہے کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو میں نے 3 بار آمین 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 کہا۔ سب سے پہلا آمین کیا کہا کہ جس کی زندگی میں ماں باپ آئے انہوں نے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی۔ وہ جس کی زندگی میں ماں باپ آئے اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی۔ یہ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، یعنی ایک حدیث میں 3 پوائنٹ کور ہوں گے کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والا برباد ہو گیا، رمضان کے روزے نہ رکھنے والا برباد ہو گیا، اور جب میرا اسم گرامی آئے تو درود شریف مجھ پر نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 کام ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا برباد ہو گیا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اسم گرامی نہ پڑھنے والا برباد ہو گیا، رمضان کے روزے نہ رکھنے والا برباد ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں ان تینوں کاموں کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دیکھیں، چیک کریں کہ رمضان میں ہمیں چاہیے کہ اللہ سے مغفرت کروا لیں، اللہ سے بخشش کروا لیں، اللہ کے نزدیک چلے جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں۔ روزے کا معنی یہ کہ رک جانا، برے کام، فضول باتیں، فضول ڈسکس سے ہم منع ہو جائیں۔ تو اس کے اندر وہ بھی جو ہے نا حدیث شریف فٹ ہوتی ہے رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ جنہوں نے والدین کی خدمت نہ کی وہ برباد ہو گیا، جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے وہ برباد ہو گیا، جس کے سامنے میرا اسم گرامی پکارا جائے تو اس نے میرے اوپر درود شریف نہ پڑھا تو وہ برباد ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا
لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے کہ ربیع اول میلاد کے مہینے میں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے میلاد کے مہینے میں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے۔ تو ہم فضول کام کر رہے ہیں، ہم فضول کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، چیک کریں کہ ہم فضول کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں میلاد کے مہینے میں تو آپ سرکار کا شان بیان کرنی چاہیے، آپ سرکار کی عزت اور ان کی رحمت کے بارے میں بیان کرنا چاہیے۔ تو ہم فضول کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، چیک کریں۔ ایک پوائنٹ اور ہے، یعنی یہ 8 پوائنٹ ڈسکس ہو گئے، 8 پوائنٹ۔ تو محرم الحرام میں کون سی باتیں کرتے ہیں تمام علماء کرام؟ اہل بیت کی، واقعہ کربلا کا۔ تو چیک کریں کہ محرم الحرام میں بھی ہمیں خیال کوئی نہیں کہ ہمارے جو اہل بیت ہیں، ہمارے جو نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں، انہوں نے تو تیر اور تلوار کی چھاؤں میں نماز نہیں چھوڑی، تیر اور تلوار کی چھاؤں میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم کس منہ سے جواب دیں گے کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو اور اہل بیت کو کہ ہم کلمہ پڑھنے والے تھے، لوگ ہم آپ کو ماننے والے تھے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بھائی جب ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں تو ہمیں اہل بیت والے کام کرنے چاہیے، اہل بیت والے کام کرنے چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آئے تو قرآن حدیث کی ڈسکس ہونی چاہیے، فضول کاموں فضول باتوں کو چھوڑنا چاہیے، اونٹ پٹانگ فضول باتوں کو، میچ یا کوئی سیاسی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ روزے کا معنی ہے تمام فضول کام سے رک جانا۔ تو ربیع اول کا مہینہ میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں آپ سرکار کی تعریف کرنی چاہیے، آپ سرکار کی ڈسکس کرنی چاہیے، آپ سرکار کا میلاد منانا چاہیے۔ میلاد کا مطلب کہ آپ سرکار کی باتیں ہونی چاہیے، آپ سرکار کی شان بیان ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ فضول کا میچ دیکھنے میں وقت ضائع کر دیا، سیاسی باتیں میں وقت ضائع کر دیا، اپنی زندگی کا قیمتی وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، زندگی کا قیمتی وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو سورۃ قمر کا ترجمہ پڑھ لیں کہ چاند شق ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی، چاند شق ہو گیا قیامت قریب آ گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری آیتیں ہیں کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور قیامت قریب حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 کے مطابق فیصلہ کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامنا، قرآن پاک، سیاسی باتیں نہیں، فضول باتیں نہیں، میچ کی باتیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ کو شیطان نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ بھائی یہ کون سا جو ہے نا گناہ کا کام ہے، سیاسی باتیں کرنا، میچ کی باتیں کرنا، یہ کون سا گناہ والا کام ہے؟ بھائی یہی تو اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حساب کا وقت قریب آ چکا اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ غفلت کون سی ہے کہ نیک عمل نہیں برے کام نہیں کرنے تو اچھے بھی نہیں کریں گے،
یہی تو فضول کام ہے, یہی تو فضول زندگی ہم گزارے ہیں بھائی. ہمارا ایک ایک منٹ, ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی. تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. سورۃ الروم آیت نمبر 31 کے مطابق نماز قائم کرو, مشرک نہ بنو. سورۃ بقرہ آیت نمبر 153 کے مطابق کہ نماز, صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو, نہ کہ ہم فضول جو زندگی گزارے ہیں. ہم قرآن حدیث کی ریسرچ کریں, قرآن حدیث کو پڑھیں, اور ہم اپنی آخرت کا فیصلہ کریں. آخرت میں کیا ہونے والا یہ دیکھیں, چیک کریں کہ یہ میرے ہاتھ میں جب زندگی شروع ہوگی, جب زندگی شروع ہوگی, اس کے اندر میدان حشر کی تمام ریکارڈنگ ہے. جہاں تک ہو سکے یہ ہمارے ابو یحییٰ استاد ہیں, انہوں نے یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ جب پڑھیں گے نا آپ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ والی زندگی کیا ہے اور آخرت والی زندگی کیا ہے. یعنی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور, دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ اور. یہ جب پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ میدان حشر میں نیک آدمی کو کیا پروٹوکول ملے گا, بد آدمی کو کیا پروٹوکول ملے گا. یہ آپ کو کتاب بتائے گی. نیک آدمی کو کیا پروٹوکول ملے گا اور بد آدمی کو کیا پروٹوکول ملے گا, یہ آپ کو میدان حشر کی تمام ریکارڈنگ جو ہے نا یہ بتائے گی. اس کا جو یوٹیوب کے اندر بھی جو ریکارڈنگ ہے اس کی ہے, اور یہ کتاب بھی ہے, 300 روپے کی مل جائے گی. اس کو بھی پڑھیں, آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. جب پڑھیں گے ہم, جب زندگی شروع ہوگی, تو ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کو صرف مانیں گے نہیں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے بھی. تو ہم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 کے مطابق فیصلہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صدق اللہ العظیم.